जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आजकल सबसे जो हॉट टॉपिक है वो अमेरिका के इलेक्शन है। एक तरफ मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडन, जो कि काफ़ी हद तक फतह के करीब हैं और उम्मीद है कि नए सदर आइंदा वही होंगे। अमेरिका के सदर का इंतखाब ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कि अमेरिका बहादुर दुनिया की वाहिद सुपर पावर है और अमेरिका की पॉलिसियों का इम्पैक्ट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बहुत ज़्यादा वेटेज हासिल है और बहुत सारे ममालिक की अंदरूनी और बैरूनी मामलात ख़ास तौर पे इक़्तिसादी और फ़ौजी हवाले से उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अमेरिका में किसकी हुक्मरानी है और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बहुत सारे ममालिक की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर पड़ता है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम और पाकिस्तान का तो एक अपना मजाज है कि दुनिया में कहीं कुछ हो जाए तो पाकिस्तान के लोग, हम लोग जो हैं उसको अपनी नज़र या अपने रेफरेंस से ज़रूर देखते हैं और उसको मौज़ूए गुफ्तगू भी बनाते हैं और उसका अपने आप पर इतलाक मुस्बत और मनफी हवाले से ज़रूर करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे, बल्कि अभी तो हैं, दिसंबर तक तो सदर रहेंगे, उनका पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा मुस्बत इम्पैक्ट है, लोगों का ये ख्याल है। और ये ख्याल उनका तब डेवलप हुआ है जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की उनसे मुलाकात हुई है, वरना उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी पाकिस्तान में बहुत सारे मनफी ख्यालात और रुझानात पाए जाते थे। ट्रंप एक अपने मजाज के हामिल सदर हैं, उनका एक अपना मजाज है और वो जो समझते हैं कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, उन्होंने वो सब कुछ करने की कोशिश की और अमेरिका के लोगों ने उन्हें प्रेसिडेंट बनाया और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया और अभी भी वो 50% या 49% पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और उन्होंने अमेरिका के लिए जो कुछ किया है वो ज़ाहिर है उनकी अव्वलीन तरजीह अमेरिका है, ना कि कोई दूसरी दुनिया या दूसरा कोई कंट्री। तो सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका का सदर जो भी होगा या माजी में जो भी अमेरिका के सदूर रहे हैं वो सबसे पहले अपने मुल्क का सोचेंगे और ये एक बुनियादी सी बात है। पाकिस्तान का, अमेरिका का, चाइना का या इंडिया का जो भी सरबराह होगा वो ज़ाहिर अपने मुल्क को, अपनी अवाम के बारे में पहले सोचेगा और बाद में वो किसी दूसरे मुल्क और किसी दूसरी कौम के बारे में फ़ैसला करेगा। ये तो सबसे पहली बात हो गई। अब पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है या होना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और माजी में पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो तल्लुकात रहे हैं मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से, उस पर मुख्तसरन थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं कि आइंदा आने वाले जो भी सदर होंगे उनका पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, दुनिया पे उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और थोड़ा बहुत कंपैरिजन के डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने पॉलिसीज़ कैसे चलाई और आइंदा आने वाले सदर जो हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और वो पॉलिसीज़ को कैसे चलाएंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है इनका तल्लक चूँकि रिपब्लिकन पार्टी से था बल्कि है, और जो बाइडन जो है उनका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेट से है। जो तारीख है हमारी अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो रिपब्लिकन्स के साथ हमेशा पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं। ये कोइंसिडेंट है, इत्तफाक है कि जब कभी रिपब्लिकन की हुकूमत आती है अमेरिका में, इधर पाकिस्तान में हमेशा अयूब खान, ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ यहाँ फ़ौजी आमरीत का ज़माना हुआ करता था। ये दो इत्तफाक तो एक तरफ, तीसरा इत्तफाक ये कि हमेशा इंटरनेशनल हालात ऐसे होते थे
کہ امریکنز جو تھے اس زمانے میں جو پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے وہ ہمیشہ پاکستان کو اپنا کلوز الائی بنا لیا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، یا ان کو استعمال کر لیا کرتے تھے. اور پاکستان ظاہر ہے شروع سے ایک طفیلی ریاست رہا، فائنانشلی بھی اور فائنانشل حوالے سے، اور ملیٹریلی بھی ان کو ہمیشہ فوجی امداد اور روپے پیسے کی ضرورت تھی، ڈالروں کی ضرورت تھی، اور امریکہ کی انہیں ہمیشہ سے سپورٹ کی ضرورت رہی ہے انڈیا کے تھریٹ کی وجہ سے اور بیرونی چیلنجز کی وجہ سے. تو اس لیے یہ ایک بڑا اتفاق رہا ہے تاریخ میں کہ ریپبلکنس کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیموکریٹ. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اب ڈیموکریٹ کی جو گورنمنٹ آ رہی ہے جس کا کہ بہت زیادہ روشن امکان واضح ہیں، تو اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ پڑے گا. جہاں تک ٹرمپ صاحب کی بات ہے تو ٹرمپ صاحب نے جو امریکہ میں کیا ہے اس کے تو خیر بہت سارے اثرات آگے چلتے رہیں گے، نظر آتے رہیں گے. لیکن ہم چونکہ امریکہ کی اس وقت داخلی معاملات کو ڈسکس نہیں کر رہے، تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کا جنرلی زمانہ کیسا تھا اور ان کی پالیسیز کیسی تھیں اور ان کا امپیکٹ خطے پہ کیا ہوا. ٹرمپ کے زمانے میں جو چیدہ اچھے معاملات تھے وہ یہ تھے کہ ٹرمپ نے بہرحال جنگ و جدل کا خاتمہ کیا اور اس نے انٹرنیشنلی چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی، اسپیشلی جو ملیٹریلی امریکہ نے ایکسپینشن کی ہوئی تھی، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو، اس نے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی. ٹرمپ نے افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کا پلان بنایا اور اس حوالے سے پاکستان نے اس کو بہت سپورٹ کیا، اس کی مدد کی. اور ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ عرب ریاستوں کے پیچ اپ کروائے، ان کے تعلقات ٹھیک کروائے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ ظاہر پیس پروسیس شروع ہوا. لیکن اس کے اگینسٹ ایران کے ساتھ ٹرمپ صاحب نے جو پیس ایگریمنٹ تھا پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے کا، اس کو اس نے کینسل کر دیا، اس کو اس نے ختم کر دیا، اور ایران کے ساتھ ایک نئی رائیولری کا آغاز ہوا. اس حوالے سے ان کا ایک اپنا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران کی سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایران انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی حماس کو سپورٹ کرتا ہے. اور ظاہر اس خواہش کے پیچھے اسرائیل کی بھی خواہش ہوگی جس کو کہ انہوں نے پورا کیا. اور اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب نے چائنا کے ساتھ اپنے جو تعلقات تھے وہ تھوڑے سے اس میں بھی الجھاؤ کا شکار رہے، اور اس حوالے سے ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ایک اکنامک وار ہے اور چین جو ہے وہ امریکہ کا استحصال کر رہا ہے. پھر لاطینی امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ امیگرینٹس کے حوالے سے وہ بھی تھوڑا کنٹروورشل رہے. تو اس حوالے سے ٹرمپ کا جو پیریڈ ہے وہ مختلف جو پالیسیز کا ایک مجموعہ ہے جس میں اقتصادی معاملات اور عسکری اور فوجی معاملات جو ہیں یہ زیادہ تر زیر بحث آتے رہے ہیں. اچھا، پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو تھے ان کی سپورٹ در پردہ عمران خان کی حکومت کو اس لیے تھی کہ عمران خان نے ان کو افغانستان میں سپورٹ کیا، یا عمران خان کی حکومت نے ان کو افغانستان سے پیسفلی وڈرا کے لیے کافی سپورٹ پرووائڈ کی ہے. اور افغانستان کے ساتھ جو ان کا دوحہ میں فروری میں جو ایگریمنٹ ہوا اس میں گورنمنٹ نے امریکہ کو اسسٹ کیا، لہذا ان کی ریپبلکنز کی عمران گورنمنٹ کو سپورٹ حاصل ہے. اور آگے چونکہ بہت زیادہ چانس پیدا ہو گیا کہ ڈیموکریٹ ان کی گورنمنٹ آ رہی ہے، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ تبصرے سنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کا جو الائنس بنا ہوا ہے یہ اس لیے بنا ہے کہ، اور جنوری میں جو وہ کالز دے رہے ہیں نئے الیکشن کی وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے سے یہ سپورٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس قسم کی
فوجی سپورٹ سے چلنے والی حکومتوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، ماضی میں بھی چونکہ ایسے ہوتا رہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت اپوزیشن کے، ان کے خارجی محرکات بہت کم ہیں اور زیادہ تر داخلی اور پرسنل اس میں معاملات زیادہ ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر کرپشن چارجز ہیں، ظاہر ان کے خلاف ادارے تحقیقات کر رہے ہیں، اور مستقبل قریب میں بہت سارے لوگوں کے سزا کا اور انویسٹیگیشنز کا چانس ہے کہ ان کے خلاف بہت ساری انویسٹیگیشنز کھل سکتی ہیں۔ تو اس لیے ایک پریشر کریٹ کرنے کے لیے بھی اپوزیشن اس قسم کے کام جو ہے وہ ضرور کرتی ہوتی ہے۔ تو باقی یہ کہ امریکہ میں جو بھی صدر آئے اور جو بھی وہاں پہ حکومت بدلے، پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے۔ تو وہ کہ پاکستان کے لیے تو نہیں آ رہا، وہ تو اپنے ملک کے لیے آ رہا ہے، وہ تو اپنے ملک کے معاملہ ٹھیک کرے گا، وہ تو ان لوگوں کو سب سے پہلے ایڈریس کرے گا، ان لوگوں کو سب سے پہلے لسن کرے گا جن کے ووٹس لے کے وہ آیا ہے۔ تو پاکستان کے تو اپنے معاملات ہیں، پاکستان کے تو اپنے مفادات ہیں، تو امریکہ کے کسی صدر سے پاکستان کو کیا لینا دینا، یا پاکستان کو اس سے کیا امیدیں رکھنی چاہیے یا نہیں بھی رکھنی چاہیے؟ تو وہ چاہے ٹرمپ صاحب ہوں، چاہے جو بائیڈن ہوں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے یا کیا پڑنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو ہم رکھتے تھے ایک حسرت تعمیر سو ہے۔ تو ہمارے پاس ہے کیا؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کے کسی بھی پریزیڈنٹ کے ہونے یا نہ ہونے کے اتنے محتاج کیوں ہیں؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ ناؤ وی آر ان چائنا کیمپ، ہم نے اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ شفٹ کر لیا ہے، اور اس میں پاکستان اور پاکستان کی انٹیلیجنسیا نے کئی دہائیاں لگائی ہیں، سوچا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے فیصلے کیے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا ہے، اپنے علاقائی مفادات کو دیکھا ہے، اپنی اکنامک عسکری ضروریات کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی شفٹ آئی ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ امریکن پلیٹ فارم سے شفٹ ہو چکا ہے ٹوورڈز چائنیز پلیٹ فارم، اور اس بات کا امریکنز کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اور اس لیے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات تو بالکل ٹھیک رکھنے چاہیے، کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس اکانومی ہے، ان کے پاس عسکری ٹیکنالوجی ہے، ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے آل اوور دا ورلڈ۔ اس لیے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ پالیسی بناتے وقت اور ان کے ساتھ تعلقات مینٹین کرتے وقت بہت ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، اور رکھنا چاہیے بھی۔ آپ اپنی کنڈیشنز پہ ان سے تعلقات نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہماری وہ پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی کنڈیشن اور شرائط پہ اتنے بڑے ملک اور اتنی بڑی اکانومی کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کریں۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ ایسا اعتدال کا اور معتدل راستہ اپنانا چاہیے کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایسی ناراضگی پیدا نہ ہو کہ جس کا پاکستان کو نقصان پہنچے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ریپبلکنز کی اور ڈیموکریٹس کی، تو ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کرنے والی، وہ یہ ہے کہ چاہے پاکستان میں ضیاء الحق کا زمانہ ہو، ایوب خان کا زمانہ ہو، یا جنرل مشرف کا زمانہ ہو، امریکہ میں ریپبلکنز ہوں، قصور ہمارے حکمرانوں کا زیادہ نکلتا ہے اگر آپ اس کا فیئر انالیسس کریں تو۔ اگین Americans are Americans, they will do whatever they feel better for their nation، اور انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے۔ یہ سوچ ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں رہی کہ وہ کچھ کیا جائے جو قوم کے لیے بہتر ہے۔ تینوں آمروں نے وہی کچھ کیا جو ان کے اقتدار کے لیے بہتر تھا، یا ان کے مزاج کے لیے بہتر تھا، یا ان کے اقتدار کی طوالت کے لیے، لیجیٹیمیشن کے لیے
اس کو لیجیٹیمائز کرنا چاہتے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے اس ایک خواہش کے لیے امریکنز کا ساتھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلتا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام میں ایک نفرت جنم لیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے۔ میں یہاں امریکہ کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہا، امریکنز کی بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری غلط پالیسیز ہیں، جن کے نتیجے میں ظاہر ہے پاکستان افغانستان میں بہت سنگین حالات ہوئے، لیکن یہ صرف امریکہ کی ہی کوتاہیاں نہیں ہیں، اس میں بہت بڑا کردار ہمارے اپنے حکمرانوں کا۔ ان سارے پروسیس میں ضیاء الحق کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ توہین ضیاء ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ضیاء الحق ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور ضیاء کا تذکرہ کیے بغیر ہمیں معاملات سمجھ نہیں آ سکتے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، اور امریکہ اور پاکستان کے ہیٹ اینڈ لو ریلیشن شپ میں کس طرح شفٹ آئی اور کیوں آئی، اور اس میں کس نے کیا کردار ادا کیا۔ ہم ایز اے سیمپل صرف اگر ضیاء الحق کو دیکھ لیں تو ہمیں سارے معاملات جو ہیں وہ بہت حد تک سمجھ آ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس ایک چیز کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ضیاء کے زمانے میں جب ریپبلکنز کی گورنمنٹ تھی اور وہاں پہ صدر ریگن تھے، تو ضیاء اینڈ کمپنی نے کس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، اور انہوں نے پھر کس طرح ان کو استعمال کیا، اور نتیجہ کیا نکلا، اور ہم اس کے نتیجے کو آج تک کیسے بھگت رہے ہیں، یہ بات انڈرسٹینڈ جو ہے وہ کرنے والی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم ذکر کر لیتے ہیں، جیسے ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو ایک طرف USSR اور ایک طرف امریکہ، کولڈ وار اپنے پیک پر تھی۔ ہم نے خود کو پیش کر دیا کہ جناب ہم سے اچھا مڈل مین، میں اور کیا لفظ استعمال کروں، اور کون ہوگا، ہم سے اچھا کرائے کا قاتل اور کون ہوگا۔ ضیاء الحق صاحب نے اپنے زمانے میں ڈٹھائی اور بغیرتی اور منافقت کے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی اور سیاستدان یا کوئی فوجی حکمران اس کے قریب تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، آج تک دنیا پاکستان پہ 3 ارب بھیجتی ہے اس کے عدالتی نظام پہ، کہ جس طرح انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا اور جس طرح اس کا ٹرائل کیا۔ ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ریپبلکنز کے صدر ریگن کے آگے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت پیش کر دیا، اور انہوں نے جناب اقتدار کے نشے میں بد مست ہو کر بغیرتی کا غرارہ زیب تن کر کے اپنے پاؤں میں جھوٹ اور منافقت کی پازیبیں کس کر ریگن اور اس کی انتظامیہ کے دربار میں سامنے پیش ہو کر جو بغیرتی کا مجرا پیش کیا، اور بدلے میں داد کے طور پر اپنا اقتدار اور اپنے ساتھیوں کے لیے چارلی ولسن اور برزنسکی کے پھینکے ہوئے سکے وصول کیے، جو جنرل صاحب اور ان کے ساتھی جرنیل جو تھے وہ اٹھاتے رہے اور دولتوں کے انبار لگاتے رہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا۔ اس کے بعد جب کھیل ختم ہوا، پیسہ ختم ہوا، تو پھر ضیاء الحق کو نہ زمین نے قبول کیا اور نہ آسمان نے قبول کیا۔ یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ کدھر گیا ضیاء الحق، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ کہیں نہیں گیا، ضیاء الحق ادھر ہی ہے۔ ضیاء کا بھوت پاکستان میں ہی ہے، اس کے بھوت سے کسی کو نجات نہیں ملی۔ اس کا بھوت جو تھا اپنی زندگی میں اس ملک کو اپنے لیے آئیڈیل رہائش گاہ بنا کے گیا تھا۔ یہ بھوت ہمارے سروں پہ، ہمارے مسجدوں میں، ہماری امام بارگاہوں میں، ہمارے بازاروں پر، ہماری اقتصادیات پہ، ہماری عقل پہ، ہماری دانش پہ، ہر جگہ اپنے پنجے گاڑے کھڑا ہے۔ کبھی یہ بھوت جو ہے کسی معصوم پر گستاخی کا فتویٰ لگا کر اس کا ناحق خون
बहाने में अपना किरदार अदा करता है। कभी ये भूत किसी खुदकुश हमला आवर की मशकें कस के उसे बच्चों की भीड़ में भेज देता है, वहां लाशों के ढेर लगाता है। कभी ये भूत किसी दहशतगर्द की तनाबें खींच के मासूमों की लाशों के अंबार बाजारों में लगा देता है। कभी ये भूत फिरका वारियत की एक ऐसी चिंगारी भड़काता है जिससे मस्जिदें, इमाम बारगाहें, हत्ता के कब्रें तक महफूज नहीं रहती, अस्पताल तक महफूज नहीं रहते। इस अफरीद से किसी को निजात मिलती नजर नहीं आती। कहीं फिरका वारियत की आग है, कहीं सुबाइयत की आग है, कहीं बरादरी का मसला है, कहीं पैसे का मसला है, कहीं मस्जिदों में फड्डे हैं, कहीं दरबारों में फड्डे हैं, कहीं कब्रस्तानों में फड्डे हैं। अब इन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है इन सब का? क्या अमेरिका ने ये सब कुछ कहा था पाकिस्तान को कि तुम लोग सब कुछ करो? ये सब झूठ है, ये सब गलत है। ये सब कुछ हमारे अपने लोगों ने किया, अपने इक़्तिदार के लिए किया। और जालब ने बड़ी अच्छी एक नज़म लिखी और उसने सारी जो थी सिचुएशन उसको उसने यानी कवर अप किया। हक बात पे कोड़े और ज़ंदाम, बातिल के शिकंजे में है ये जान। इंसान है कि सिमटे सहमे बैठे हैं, इंसान है कि सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सां। इस जुल्म व सितम को लुत्फ़ व करम, इस जुल्म व सितम को लुत्फ़ व करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, जुल्मत को ज़िया सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा था कि हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे ज़िया-उल हक का ज़माना आया तो एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ अमेरिका, कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। हमने खुद को पेश कर दिया कि जनाब हमसे अच्छा मिडल मैन, अब मैं और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, और कौन होगा हमसे अच्छा किराए का कातिल, और कौन होगा। ज़िया-उल हक साहब ने अपने ज़माने में ढिठाई और बेगैरती और मुनाफकत के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई और सियासतदान या कोई फौजी हुक्मरान उसके करीब तक भी पहुंच सकता है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कुछ उसने किया, आज तक दुनिया पाकिस्तान पे 3 अरब भेजती है इसके अदालती निज़ाम पे, कि जिस तरह इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया और जिस तरह उसका ट्रायल किया। ज़िया-उल हक ने अपने ज़माने में अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए रिपब्लिकन्स के सदर रेगन के आगे अपने आप को अपने साथियों समेत पेश कर दिया, और इन्होंने जनाब इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होकर बेगैरती का गरारा ज़ेब तन करके अपने पाँव में झूठ और मुनाफकत की पाजेबें कसकर रेगन और उसकी इंतज़ामिया के दरबार में सामने पेश होकर जो बेगैरती का मुजरा पेश किया, और बदले में दाद के तौर पर अपना इक़्तिदार और अपने साथियों के लिए चार्ली विल्सन और बर्जिंस्की के फेंके हुए सिक्के वसूल किए, जो जनरल साहब और उनके साथी जर्नैल जो थे वो उठाते रहे और दौलतों के अंबार लगाते रहे। ये सब कुछ उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए किया। उसके बाद जब खेल ख़त्म हुआ, पैसा ख़त्म हुआ, तो फिर ज़िया-उल हक को ना ज़मीन ने कबूल किया और ना आसमान ने कबूल किया। ये बात भी सोचने वाली है कि किधर गया ज़िया-उल हक। लेकिन मुसीबत ये है कि वो कहीं नहीं गया, ज़िया-उल हक उधर ही है। ज़िया का भूत पाकिस्तान में ही है, उसके भूत से किसी को निजात नहीं मिली। उसका भूत जो था अपनी ज़िंदगी में इस मुल्क को अपने लिए आइडियल रिहाइशगाह बना के गया था। ये भूत हमारे सरों पे, हमारे मस्जिदों में, हमारी इमाम बारगाहों में, हमारे बाज़ारों पर, हमारी इक़्तिसादियात पे, हमारी अक्ल पे, हमारी दानिश पे, हर जगह अपने पंजे गाड़े खड़ा है। कभी ये भूत जो है किसी मासूम पर गुस्ताखी का फतवा लगाकर उसका नाहक खून
بہانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، کبھی یہ بھوت کسی خودکش حملہ آور کی مشقیں کس کے اسے بچوں کی بھیڑ میں بھیج دیتا ہے، وہاں لاشوں کے ڈھیر لگاتا ہے، کبھی یہ بھوت کسی دہشت گرد کی تنابیں کھینچ کے معصوموں کی لاشوں کے انبار بازاروں میں لگا دیتا ہے، کبھی یہ بھوت فرقہ واریت کی ایک ایسی چنگاری بھڑکاتا ہے جس سے مسجدیں، امام بارگاہیں، حتیٰ کہ قبریں تک محفوظ نہیں رہتی، ہسپتال تک محفوظ نہیں رہتے۔ اس افرید سے کسی کو نجات ملتی نظر نہیں آتی، کہیں فرقہ واریت کی آگ ہے، کہیں صوبائیت کی آگ ہے، کہیں برادری کا مسئلہ ہے، کہیں پیسے کا مسئلہ ہے، کہیں مسجدوں میں پھڈے ہیں، کہیں درباروں میں پھڈے ہیں، کہیں قبرستانوں میں پھڈے ہیں۔ اب ان سب کا رسپانسبل کون ہے؟ کیا امریکہ رسپانسبل ہے ان سب کا؟ کیا امریکہ نے یہ سب کچھ کہا تھا پاکستان کو کہ تم لوگ سب کچھ کرو؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب کچھ ہمارے اپنے لوگوں نے کیا، اپنے اقتدار کے لیے کیا۔ وہ جالب نے بڑی اچھی ایک نظم لکھی اور اس نے ساری جو تھی سچویشن اس کو اس نے یعنی کور اپ کیا۔ حق بات پہ کوڑے اور زنداں، باطل کے شکنجے میں ہے یہ جاں، انسان ہیں کہ سمٹے سہمے بیٹھے ہیں، انسان ہیں کہ سہمے بیٹھے ہیں، خونخوار درندے ہیں رقصاں، اس ظلم و ستم کو لطف و کرم، اس ظلم و ستم کو لطف و کرم، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیاء، سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ ضیاء الحق بہرحال ان کے بعد جنرل مشرف صاحب آگے، ماڈرن صدر صاحب، انلائٹمنٹ، ماڈرنائزیشن، ٹالرنس، پتہ نہیں کیا کچھ۔ بہرحال کیا اس پہ ڈسکس کریں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال ضیاء کے ساتھ بات کرنی تھوڑی سی بنتی تھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ہے کہ ان کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ اب موجودہ سیٹ اپ یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک ان کا چانس جو ہے وہ اب تک کے نتائج کے مطابق کافی برائٹ چانس ہے کہ وہ نئے صدر ہوں گے۔ ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بھئی ہم کشمیر کے اوپر ثالثی کرتے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، کئی دفعہ انہوں نے کہا، عمران خان کو بھی کہا کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں، میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا خیال ہے، بہت سارے لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ صرف ایک بات تھی، کیونکہ امریکہ اس وقت انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا اور امریکہ اب ایک الائی ہیں، اور انڈیا جو چائنا کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے امریکہ کے کہنے پہ، وہ پاکستان نہیں ہو سکتا، اس لیے چائنا کے خلاف انڈیا اور امریکہ اب ایک جان ہے۔ ٹرمپ صاحب نے ثالثی کی پیشکش ضرور کی، لیکن جب مودی صاحب نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تو ٹرمپ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں بات کی، جبکہ اس کے مقابل میں جو بائیڈن نے کئی مرتبہ کشمیر ایشو کے اوپر نیوٹرل بات کی، اور انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں بھی کہا کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کو مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن نے ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھانے کا بھی عندیہ دیا ہے، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے، اس کا پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ایران کے اوپر سے اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو آپ یقیناً ظاہر ہے آپ اس سے گیس بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کا ایک پہلے معاہدہ ہوا، پھر امریکی پابندیوں کی وجہ سے آپ اس کو پورا نہیں کر سکے۔ سی پیک جو ہے وہ ایکسٹینڈ آپ کر سکتے ہیں ایران کی طرف، اس کا فائدہ بھی ظاہر ہے ایران کو بھی ہوگا، اور پاکستان کو بھی ہوگا، بلوچستان کو بھی ہوگا، چائنا کو بھی ہوگا، اس لیے یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ اور جو بائیڈن پاکستان کو ٹرمپ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، وہ پاکستان آئے بھی ہیں، اور صدر زرداری کے زمانے میں انہیں ایک پاکستان کا میڈل بھی دیا گیا، یعنی یہ پتہ نہیں اب ان کا اعزاز ہے کہ پاکستان کا اعزاز ہے، نشان امتیاز غالباً دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن جو ہیں وہ چونکہ 1973 سے آن ورڈ سینیٹر رہے، ایک انتہائی سینئر
زیرک اور ایک معتبر شخصیت ہیں، اور جو امریکہ میں لوگ پائے جاتے ہیں جو رہتے ہیں مسلمان خاص طور پہ، وہ بھی بہت حد تک جو بائیڈن سے خوش ہیں کہ یہ ایک چونکہ بیلنس پرسنالٹی ہے، اور ان کے آنے سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ہوگا، کیونکہ ٹرمپ کے زمانے میں ظاہر ہے ایک وائٹ سپرمیسی کی جو لہر چلی اور مسلمانوں کے خلاف بظاہر تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن امریکہ کے اندر بہت سارے تحفظات پائے جاتے تھے، اور مسلمان تو خیر ٹھیک ہی رہے ہیں ٹرمپ کے زمانے میں۔ ہمارے کراؤن پرنس صاحب جو ہیں سعودی عرب کے، ظاہر ہے ٹرمپ کی مرہون منت تھے، اور ٹرمپ چونکہ ایک روایتی پولیٹیشین نہیں تھے اور وہ بات بہت کلیئرلی اور بڑی اوپنلی کر دیا کرتے تھے، تو سعودی عرب کے بارے میں بھی ان کے بہت سارے جو ہے نا بیانات آن دا ریکارڈ ہیں، وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کہتے رہے، اور باتیں ٹھیک بھی تھیں، ساری باتیں بہرحال میڈیا کے کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن وہ کر دیا کرتے تھے۔ تو بائیڈن کے بارے میں یہ ہے کہ اچھے ان کے بارے میں امید ہے۔ جو کیری لوگر بل تھا پاکستان کی، جو نان ملیٹریلی جو امداد بحال ہوئی تھی، اس کے روح رواں بھی جو بائیڈن ہی تھے، تو اس لیے ہم یہ توقع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹ کی حکومت ہونے کے باوجود، چونکہ معروضی حالات اور انٹرنیشنل حالات جو ہوتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ امریکنز جو ہیں اور جو بائیڈن جو ہیں وہ پاکستان، افغانستان، کشمیر اور اس کے علاوہ جو اس خطے سے ریلیٹڈ دوسرے معاملات ہیں ان میں وہ سنجیدگی سے دلچسپی لے کے، اور اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے وہ درست فیصلے کریں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے فوجیں نکالنے کے حامی نہیں تھے، جس طرح ٹرمپ وہاں سے فوجیں نکالنا چاہتے تھے، اور جو موجودہ حکومت افغانستان کی وہ نہیں چاہتی تھی کہ امریکن فوجیں مکمل طور پہ ویڈرا کر جائیں، اور ان کے تحفظات بہرحال درست بھی ہیں، ان کے مکمل ویڈرا کی صورت میں ظاہر ہے پھر طالبان کا غلبہ ہے، اور طالبان کا غلبہ اگر افغانستان میں ہوتا تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی آتا ہے، جیسے کہ ماضی میں بھی آیا، تو اس لیے اس قسم کی پالیسیز کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن بہت سنجیدگی سے نہ صرف غور و فکر کریں گے بلکہ اچھے سٹیپ بھی لیں گے، تاکہ دنیا میں امن کی کوششوں کو سنجیدگی سے آگے بڑھایا جا سکے، اور تمام ممالک کے ساتھ مل کر تعمیر و ترقی کے حوالے سے مزید سنگ میل جو ہیں وہ طے کیے جا سکیں۔ اس بات کی بھی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید جو بائیڈن پاکستان کا بھی دورہ کریں یا کرنے کی خواہش کا اظہار کریں۔ اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ صدر کلنٹن چند گھنٹے کے لیے تشریف لائے، اور اس سے پہلے جو کارگل کا معرکہ سر انجام دیا ہمارے جو کمال اتا ترک تھے، میں معذرت چاہتا ہوں کمال اتا ترک کی روح سے، کیونکہ جنرل مشرف ان کو اپنا آئیڈیل کہا کرتے تھے، تو جو انہوں نے معرکہ سر انجام دیا نواز شریف کے زمانے میں، اور جو پوری دنیا میں سب کی ہوئی پاکستان کی افواج کی اور ہمارے حکمرانوں کی، اور ایک کلیئر شفٹ اس زمانے میں دیکھنے میں آئی کہ امریکنز جو تھے انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ یہ پاکستان اور اس کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سدھرنے والے نہیں۔ تو جب پھر مشرف کا کو ہو گیا کارگل کرائسس کے نتیجے میں، تو کلنٹن جو تھے وہ ان کا انڈیا کا دورہ تھا، وہاں پہ وہ 4-5 دن غالباً رہے، اور بہت ایزیلی وہ وہاں پہ پھرتے رہے، ان کے بیٹی ان کے بچے بازاروں میں گھومتے پھرتے رہے، لیکن وہ جو پاکستان بامر مجبوری چند گھنٹوں کے لیے تشریف لائے، اور جس طرح آئے مجھے یاد ہے کہ چکلالہ میں، یعنی ایک لمبی سٹوری ہے، مختصراً یہ کہ 5 جہاز اترے ان کے رائل ایئر فورس 1 کے، اور ان میں سے ایک میں کلنٹن اترے، اور انہوں نے کہیں کسی سے کوئی سنجیدہ بات اس لیے نہیں کی کہ وہ بامر مجبوری آئے، اور انہوں نے صرف ایک خطاب کیا پاکستانی قوم سے، ریڈیو پہ وہ خطاب نشر ہوا، جب وہ خطاب لائیو نشر ہو رہا تھا
اس وقت وہ پرواز واپس کر چکے تھے کیونکہ سیکورٹی رسک تھے. تو پاکستان کو تو وہ لوگ دیکھتے ہیں افغانستان کی نظر سے. جب کبھی ذکر ہوتا ہے پاکستان افغانستان، یہ ایک سبجیکٹ ہے ان کے لیے. اوباما بھی 2 دفعہ گئے انڈیا گئے، پاکستان کوئی نہیں آئے وہ. تو جو بائیڈن کے بارے میں ہم بہرحال ایک کر سکتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان تشریف لے کے آئیں تاکہ کوئی ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں، اور پاکستان بھی جو ہے وہ ایک نارمل سطح کے اوپر اپنا سٹیٹس جو ہے دنیا کے آگے بحال کر سکے، جو کہ خیر بہت حد تک تباہ و برباد ہو چکا ہے. دنیا میں بالکل ہی ایک دہشت گرد اور ایک عجیب قسم کی قوم سمجھتی ہے. تو یہ بہرحال افسوسناک صورتحال ہے ساری. تو امید کی جا سکتی ہے. اچھا، دوسری طرف امریکہ میں بھی آج کل کافی گڑبڑ ہے. امریکہ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ کافی حد تک پاکستان سے ان کی مماثلت ہے. ٹرمپ صاحب دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. مجھے تو ان کے اندر ایک نواز شریف جو لگتا نظر آتا ہے. تو وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں کہ ووٹ آگے پیچھے ہو گئے، اور کوئی پتہ نہیں چند دنوں بعد وہ یہ بھی نعرہ لگائیں گے مجھے کیوں نکالا. تو ابھی میں آج کچھ دیکھ رہا تھا ویڈیو کلپس کہ کسی دوست نے بھیجے کہ وہاں پہ کوئی انہوں نے وچ یا جادوگرنی یا روحانی شخصیت بلائی ہے جو کہ جنتر منتر کر رہی ہے. تو بڑی خوشی ہوئی ٹو بی ویری آنیسٹلی، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ایوان وزیر اعظم میں تو وائٹ ہاؤس میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہت ہی یعنی خوشی ہوئی کہ چلیں کوئی نہ کوئی مماثلت تو ہے کہ وہاں پہ بھی اس قسم کے سارے جو ہیں وہ معاملات چل رہے ہیں. کہا تھا نا اس نے عدم نے، دل خوش ہوا ہے مسجد ویراں کو دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے. تو خوشی ہوئی دیکھ کے کہ چلیں وہاں پہ بھی اعتقادات جو ہیں وہ اس حد تک میرا مطلب سینسٹیو ہیں کہ اقتدار کے لیے وہاں پہ بھی پھوکیں شوکیں مروائی جاتی ہیں، وہاں پہ بھی چلے چلے کاٹے جاتے ہیں. تو بہرحال ہماری نیک تمنائیں ہیں کہ سب کچھ خیر خیریت سے ہو، اور امید ہے وہاں پہ سب کچھ خیر خیریت سے ہی ہوگا کیونکہ ادارے بہت سٹرانگ ہیں اور ہر ادارہ اپنا کام کرنا جانتا ہے. اور یہ روٹین ہے کہ دسمبر تک وہاں پہ ووٹ جو کاسٹ ہوتے ہیں ان کی ویریفیکیشن چلتی رہتی ہے، اور دسمبر میں ہی جو ہے انتقال اقتدار ہوگا. اور تب تک ظاہر ہے سیاسی گرما گرمی رہے گی. اور جو ٹرمپ صاحب کی افتاد تباہ ہے، ایک جو ان کا تباہ میلان ہے، ایک رجحان ہے طبیعت کا، وہ ایک ظاہر ہے بزنس مین ہے، اپنی ہار کو وہ اپنی شکست کو کبھی بھی ایزیلی تسلیم نہیں کرتے. تو تب تک بیان بازی دیتے رہیں گے اور میڈیا جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتا رہے گا، اور ہمارے پاس بھی خوش ہونے کے لیے نیا نیا مٹیریل اکٹھا ہوتا رہے گا. لیکن ہماری نیک تمنائیں امریکہ کے ساتھ ہیں. امریکہ ایک بہت شاندار ملک ہے اور اس کا کانسٹیٹیوشن بہت شاندار ہے، ایک بہت ہی زبردست قسم کی ڈیولپڈ ریاست ہے امریکہ کے. دنیا کے لیے بہت ہی مثبت کردار بھی موجود ہیں. تو اس لیے ایک سپر پاور کے لیے ہماری ویل وشز ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اور اس امید پر کہ باقی دنیا کے لیے بھی یہ الیکشن اور نئے آنے والے صدر امید، ترقی، صلح کل کا پیغام لے کے آئیں گے. تو ہمارا تو پیغام ہے محبت جہاں تک بھی پہنچے. بہت شکریہ جی، خدا حافظ.